मरियम नवाज साहबा तो आए दिन कोई ना कोई स्कीम आ रही है, लाहौर का सीवरेज बेहतर कर रही हैं, बारिशों जैसे ही रुकती हैं पानी नहीं होता, इतनी जल्दी काम हो रहा है। आप कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं कुछ। तो कौन कौन से इलाके हैं जहां आपको लगता है कि सीवरेज अभी भी तबाह हाल है? बहुत सारे ऐसी स्कीमें जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, लाहौर के अंदर लोगों को कर्जा मिला है, क्या आपकी नज़रों से नहीं ऐसा कोई गुजरा? शाहदरा के अंदर पानी अभी भी खड़ा है, उस्मान बुज़दार की दौरे हुकूमत है, तब लाहौर के अंदर जमात इस्लामी की सोई हुई थी, जब फराह गोगी करोड़ों रुपए की करप्शन कर रही थी। कम आवाज भी बता दें कब जी, बुज़दार साहब की हुकूमत भी बेशुमार हमने एहतजाज किए, याद हो क्लब के सामने एहतजाज किए। नहीं, तरीके ना बताएं, काम बताएंगे इस काम के खिलाफ हमने हुई है, और करप्शन का तो आ रहा था उनका दूर करने तरह हुई है। तो जमात इस्लामी भी कई दफा हुकूमतों का साथ दिया है ना इस हवाले से। नहीं, हमने ज़ियाउद्दीन साहब ने बड़ी आवाज उठाई है कि अभी तक तीसरा जो सर्जिकल सेंटर का जो फ्लोर है ना, वहाँ एसी नहीं है। मरीजों को ये कहा जाता है कि अपने घरों से पंखे लेके आए। जमात इस्लामी इलेक्शन नहीं जीती लाहौर के अंदर, क्या कोई लीडरशिप में कोई इश्यूज हैं? जमात इस्लामी को उस तरह वोट नहीं मिल पाता। आपने जमात इस्लामी को वोट दिया पिछले इलेक्शन में? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसिफ, आप देख रहे हैं 365 न्यूज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं लाहौर के अमीर जमात इस्लामी जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। काफ़ी ज़्यादा आप सोशल मीडिया देखें तो जमात इस्लामी का जो सोशल मीडिया विंग है लाहौर के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब बारिशों के ये मामला अभी जो चल रहे हैं मौसमियाती हवाले से या जो भी तरक्याती काम मरियम नवाज साहबा करवा रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद बराए इस्लाह के लिए, मैं तो ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी निकलती है बाहर, तो अब पता नहीं क्या ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए निकलते हैं या वाकई ही आवाम की खिदमत को ये रुकावट बन रहे हैं। अब दोनों मौक़िफ़ हम इनके सामने रखेंगे। पहले तो ये बताएं सर, क्या हाल है आपका? ठीक है? जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है। आपका शुक्रिया जनाब। आपका भी सर शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने कहा है कि लाहौर के अंदर जिसे जनाब मुस्लिम लीग नवाज साहब जो जमात है वो पेरिस बना चुकी है, आप कहते हैं ये पेरिस नहीं है, यहाँ एक बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी काम होने वाला है। तो मरियम नवाज साहबा तो आए दिन कोई ना कोई स्कीम आ रही है, लाहौर का सीवरेज बेहतर कर रही हैं, बारिशें हुई हैं, बारिशों के टाइम पानी था लेकिन बारिशों जैसे ही रुकती हैं पानी नहीं होता, इतनी जल्दी काम हो रहा है। आप कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं कुछ। देखिए ज़ैन साहब, हमने पूरे लाहौर का जायज़ा लिया है, तरक्याती स्कीमों के बारे में भी मालूमात हासिल किए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने 137 अरब रुपए की लाहौर में तरक्याती काम करने के प्रोग्राम का आगाज़ किया, बिल्कुल, जिसमें 70 अरब रुपए के प्रोग्राम जो हैं वो 30 जून तक मुकम्मल होने थे, जिसमें 41 अरब रुपए वासा की स्कीमों के लिए और 29 अरब रुपए MCL की स्कीमों के लिए मुख्तस किए गए थे। बिल्कुल। हफ्ता वार इसका जायज़ा भी होता है। हमें ये बताया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब हर हफ्ते जायज़ा लेते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचें, लेकिन 30 जून की तारीख गुज़र गई और 70 अरब रुपए के काम में से 45% काम जो है वो भी तकमील तक नहीं पहुँच सके। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकारी इदारों की रिपोर्ट है। ये वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं। फिर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इसकी तारीख़ एक्सटेंड की और ये कहा कि ये 30 जुलाई तक मुकम्मल होंगे। अब 30 जुलाई भी करीब आ रही है। सूरत हाल ये है कि अब वो उनका एक नया बयानिया आ रहा है कि ये नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर जमात इस्लामी ने पब्लिक एड कमेटी एक तश्कील दी है, और पब्लिक एड कमेटी में तमाम जो शोबाजात हैं उनके हमने हेड्स मुकर्रर किए हैं। एक शैडो कैबिनेट बनाई है जो लाहौर के ये सारे कामों का जायज़ा ले रही है। हम मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हैं जहाँ पर अधूरे काम पड़े हुए हैं, यानी ऐसे मौके पर खुदाइयाँ की गई हैं जब बरसात का मौसम आ रहा है। मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ और मुझे पता है कि जब जुलाई अगस्त में बरसात का मौसम शुरू होता है, बल्कि अब तो जून के आखिर में शुरू हो जाता है, तो ये मार्च और अप्रैल के महीने जो हैं ये वासा अपने जो नाले और अपने जो सीवरेज का सिस्टम है उसकी सफाई का अमल करता है। लेकिन ये कि इस साल जो है वो कोई सफाई का अमल नहीं किया गया, और उसकी वजह से ये हुआ है कि बहुत सारे सीवरेज जो हैं वो चोक कर गए, और पानी जो है, बारिश का पानी तो अपनी जगह पर, जब बारिश का पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो जो गटर का पानी है वो फिर सड़कों पर आ जाता है, और फिर गलियों में और बाज़ारों में जो है ना वो ताफुन फैलता है, मच्छर पैदा होते हैं, बदबू जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। इस पर हम
ظاہر ہے ورکنگ کر رہے ہیں. ہم نے رپورٹس بھی تیار کی ہیں کہ کن کن مقامات پر کن کن جگہوں پر جو ہے. اچھا پھر دیکھیں ایک اور بات میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دے رہی ہیں کہ یہ اسکیم شروع ہو گئی, اتنے کی اسکیمیں شروع ہو گئی ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے کام شروع کیا ہے وہ ہر جگہ پر ادھورا ہے. اچھا پھر واسا اور ایم سی ایل کی لڑائی ہے. ایم سی ایل والے یہ کہتے ہیں کہ جی واسا جو ہے وہ اپنے کام مکمل کرے, اپنی گٹر کی لائنیں اور اپنا سیوریج مکمل کرے تو تب ہم شروع کریں گے. لیکن غلط وقت کا تعین کرنے, غلط حکمت عملی کی وجہ سے یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا بھی رہے ہیں اور اس سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے. عوام کا نقصان ہے. اچھا وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سیوریج ابھی بھی تباہ حال ہے, پانی کھڑا ہے, کون سے علاقے ہیں؟ دیکھیں اس میں شمالی لاہور, جس میں شاہدرہ سے آپ شروع ہو جائیں, شاد باغ کا علاقہ, مصری شاہ, باغبان پورہ, شالیمار ٹاؤن کا علاقہ. جی نون لیگ وہاں سے جیتی ہے. ہاں دیکھیں یہ نون لیگ تو اب میں اس پر تو میرا خیال ہے یہ موضوع نہیں ہے کہ نون لیگ کو کس طرح جتوایا گیا ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ گزشتہ 40 سال سے لاہور میں یا پنجاب میں یا مرکز میں جو وہ حکومت میں شامل ہے. اور وہ پہلے دن میاں نواز شریف صاحب جب 1985 میں کامیاب ہوئے تھے اور وزیر اعلیٰ بنے تھے, اس وقت سے وہ پیرس بنانے پر تلے ہوئے ہیں, اور یہ 40 سال میں پیرس نہیں بن سکا. نہیں تو ابھی تو حالات بہت بہتر ہیں. اب آپ لاہور کے اندر کام کر رہے ہیں, آپ جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں اور عوام کے اندر بیٹھتے بھی اٹھتے بھی ہیں. بہت سارے ایسی اسکیمیں جس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام, لاہور کے اندر لوگوں کو قرضہ ملا ہے, میڈیسن گھروں تک پہنچی. کیا آپ کی نظروں سے نہیں ایسا کوئی گزرا معاملہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہو نہیں یار مطلب کسی حد تک کام ہو بھی رہا ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور یہ سارا کام جو ہے وہ نیکی کے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں بالکل اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی کہ اگر حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اس تعریف ہمیں کرنی چاہیے. اچھا کام کیا مریم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کام اچھا کر کے دکھائیں نا. صرف ٹی وی پر اور اخبارات میں تو اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پر تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی دیکھیں ایک بہت اچھا کام انہوں نے شروع کیا کہ شہر کے اندر بڑے جو ہے نا وہ بانڈز بنائے بارش کے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے. پانی کا لیول جو ہے نیچے لاہور میں نیچے کی طرف چلے جا رہا ہے اور کئی 100 فٹ تو ہے نا وہ نیچے چلا گیا ہوا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اسلام پورے جہاں پر ایک بانڈ بنایا ہے انہوں نے, اس کی کھدائی کی, پورا جو بابا گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پر. اچھا کھدائی کب کی؟ جب برسات کا موسم شروع ہو رہا تھا. یہ بھی تو غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے نا. اور اس سے ہوا یہ کہ پورے اسلام پورے کی سڑک جو ہے وہ بارشوں کے دوران وہ باؤنڈ نے بارش کے پانی کو تو اکٹھا کرنا تھا, لیکن وہ بارش کے پانی کے ساتھ پوری سڑک ہی بیٹھ گئی, کیونکہ وہ اب وہ سڑک نہیں ہے وہاں پر. بڑے خوبصورت جو ہے نا وہاں پر وہ ریڑیاں لگائی گئی ہیں, وہ ریڑھی والے بیچارے بیٹھے ہوئے وہاں پر گاہک موجود نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو غلط حکمت عملیاں ہیں ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. چیف منسٹر کا قصور نہیں ہے نا. اب دیکھیں کہ اب ادارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کا ایک قسم ہے. یہ مطلب آپ نے اعلان کر دیا کہ سڑک بنانی ہے, کارپیٹ روڈ بن جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں گیس پائپ لائن, اب گیس بھی ڈالنی ہے, اب وہ سڑک بنی ہوئی کو دوبارہ کھدائی کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ تو سارا ایک پورا ڈپارٹمنٹل اس کو کہیں گے نا فلو, اس کو چیف منسٹر فلو تو نہیں کہیں گے. دیکھیں ذہن صاحب گزارش یہ ہے کہ حکومت کس چیز کا نام ہے. حکومت ہم یہ نہیں کہتے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ خود کوہاڑی اور کڑھائی لے کر جو ہے نا جی وہ تو سڑکیں ٹھیک نہیں کریں گی. ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ایڈمنسٹریشن ہے, اور ایڈمنسٹریشن نے حکمت عملی بنانی ہے. بیوروکریسی ان کے پاس موجود ہے, انجینئرز موجود ہے, سب کچھ سب غلط بیانی وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی یہ کر دیں تو بیوروکریسی تو پھر ان کی. اچھا شاہدرہ کے اندر پانی ابھی بھی کھڑا ہے, شاہدرہ کی گلیوں میں پانی ابھی بھی موجود ہے, نہیں نکلا لاہور میں. جی ہاں شمالی لاہور کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. جہاں پر دیکھیں 3 دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی لاہور میں, تو پانی تو بے شک نکل گیا ہوا ہے لیکن کیچڑ موجود ہے, بس گزرنا مشکل ہے, اس لیے
کہ جو ترقیاتی کاموں کے لیے جو حلقے کے نام سے بتائیں، حلقے کے نام سے بتائیں، کس کس حلقے؟ دیکھیں شاہدرہ میں، شاہدرہ کا آپ نے نام لیا نا، لاہور میں داخل ہوں تو پہلا حلقہ شاہدرہ آتا ہے، وہاں پر گلیوں میں محلوں میں اسی طرح کی اور اس کے علاوہ کون سا علاقہ ہے؟ آ جائیں آگے بادامی باغ آ جائیں، بادامی باغ کا ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس کے بعد پھر آپ شاد باغ کی طرف آ جائیں، شاد باغ، مصری شاہ، یہ سارے گنجان آباد علاقے ہیں، گنجان آباد علاقے ہیں، آبادی زیادہ ہے، اور یہاں سے مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے، مبینہ طور پر۔ اچھا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں آپ غلط حکمت عملی اگر اختیار کریں گے، جماعت اسلامی بھی ادھر مبینہ طور پہ سامنے آ جاتی ہے جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے، مطلب آپ کے حریف یہ کہتے ہیں کہ جی جو عثمان بزدار کی دور حکومت ہے تب لاہور کے اندر جماعت اسلامی کی سوئی ہوئی تھی، تب کام نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھیں یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ جماعت اسلامی سوئی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کبھی نہیں سوئی، جماعت اسلامی 1947 کے بعد سے جاگ رہی ہے۔ جماعت اسلامی جب مہاجرین ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے اور ننھی سی جماعت اسلامی تھی، اس وقت بھی مہاجرین کی خدمت کے لیے میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، جب فرا گوگی کروڑوں روپے کی کرپشن کر رہی تھی، یہاں ایڈمنسٹریشن بک رہی تھی، یہاں کام نہیں ہو رہا تھا، سموگ اتنی تھی، میں نے جماعت اسلامی کا بزدار دور میں ایک بھی احتجاج نہیں دیکھا۔ نہیں یہ آپ مجھے بتا دیں، میری یاد دہانی کے لیے میں ریکارڈ آنکھوں سے گزر ہوں، میں ریکارڈ جی بالکل چاہیے۔ کسی بھی موقع پر جب عوام مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو جماعت اسلامی ضرور باہر نکلتی ہے، اس کی آواز کم ہو یا زیادہ ہو، یہ نہیں ہوا۔ ہم نے ظاہر ہے بزدار صاحب کی آواز بھی بتا دیں کب جی، بزدار صاحب کی حکومت بھی بے شمار ہم نے احتجاج کیے ہیں، پریس کلب کے سامنے احتجاج کیے ہیں۔ اب دیکھیں تاریخیں تو نہیں، طریقے نہ بتائیں، کام بتائیں گے اس کام کے خلاف ہم نکلے۔ دیکھیں یہ جو کرپشن ہے، جو پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن ہوئی ہے، اسی طرح ہوئی ہے جس طرح نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے، ایک جیسے ہی، مطلب کرپشن میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، وہ تو چلیں کرپشن کے خلاف آپ کا احتجاج ہو گیا، اس کے علاوہ تب بھی بارشیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ ہم موجود نہیں، آپ کا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، میں نا آپ نے آنا تھا، میں نے پورا میں نے دیکھا، میں نے پچھلی دور حکومت بھی، میں اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تب بھی جماعت اسلامی ایکٹیو ہو جاتی ہے، لیکن بیچ میں ایکٹیو نہیں ہوئی۔ نہیں، میں کیا ہوا کرتا ہوں، ہم تو پرویز مشرف کے دور میں بھی جب کوئی بات نہیں کرتا تھا، جب کوئی نکل نہیں سکتا آپ سامنے آیا، مجھے پتہ ہے بالکل، یہ تو ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پرویز مشرف کے سیکولرزم کا نا، وہ اس طرف جا رہا تھا، جماعت اسلامی کا ایک اصول تھا، اس سے تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتی، وہ ہمیں پتہ ہے آپ کا۔ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہم نے اگر پی ٹی آئی کے خلاف دیکھیں، آج جو وقت ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ہے۔ ہم جب پی ٹی آئی کے انتخابی نشان جب لیا گیا ان سے، میر مقام کے بیٹے کو سینیٹر بنا دیا ہے، ابھی کیا مشکل وقت ہے؟ مشکل وقت تو بتا دیں، جماعت اسلامی وقت بتا دیں، ابھی وقت ہے، آپ مجھے موقع دیں ذرا۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں، پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں، اور اب تو جمعیت علماء اسلام میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔ کے پی کے میں جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے، یعنی عوام کے مفاد میں ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ سب ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جب اپنا مفاد ہوتا ہے، سیٹیں تقسیم کرنی ہوتی ہیں تو سینٹ کی سیٹیں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اضافی سیٹیں جو ملی ہیں وہ بھی۔ تو جماعت اسلامی بھی کئی دفعہ حکومتوں کا ساتھ دیا ہے نا اس حوالے سے۔ نہیں، ہم نے بالکل حکومتوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو کراچی میں میئر رہے 2 دفعہ، ہم اپنا کے پی کے کی حکومت میں وزارتوں میں شامل رہے، لیکن آج بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بلدیات سے لے کر اور قومی اسمبلی تک کامیاب ہوئے ہیں، وزارتوں میں رہے ہیں، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ہمارے کسی ایک فرد کے خلاف بھی کوئی کرپشن کا یا کوئی بدنیتی کا، بددیانتی کا الزام ہو تو وہ ہم۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے کلینک شروع کیے ہیں، مریم نواز کلینک، جو گاڑیوں میں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمیں جاتی ہیں، لاہور کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے جی ہم نے شروع کر دی ہے میڈیسن۔ آپ کو کچھ نظر آیا ہے کہ واقعی نظر آئے ہوں کہ یہ مریم نواز کلینک نظر؟ دیکھیں جی، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایمانداری سے بتانا، میں بالکل کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس سے صحت کے معاملات درست ہوئے، کوئی کلینک نظر نہیں آیا، پروجیکٹ بنایا جاتا ہے۔ سنیں ذرا میری بات، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ نے تو ایک سوال کر لیا نا، مجھ سے جواب بھی سنیے نا۔ جی، الگ سے پروجیکٹ بنانا، ایک فرد کو اس کا انچارج مقرر کر دینا اور اس کو فنڈز دے دینا،
اس سے صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ایک طرف میں ہاسپٹل ہے, آپ نے پہلے سے ایک ہاسپٹل چل رہا ہے, ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اے سی خراب ہوئے ہوئے, تیسری منزل پر کہتے یہ ہیں, ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ مریض جو ہیں وہ اپنے گھروں سے پنکھے لے کر آئیں. پنکھے لگے بھی ہوئے ہیں, یہ اس کا رونا کون روئے گا؟ ابھی مریم ہم پھر آپ یہ کہتے ہیں کوئی اچھا کام, بھئی وہ اچھا کام جو آپ نے ایک پروجیکٹ بنا لیا کہ گھروں پر صحت کے مسائل حل کریں. ضیاء الدین صاحب نے بڑی آواز اٹھائی ہے کہ ابھی تک تیسرا جو سرجیکل سینٹر کا جو فلور ہے نا, وہاں اے سی نہیں ہے, اور مریضوں کی حالت اس گرمی کے اندر ایسی ہے. میں نے خود دیکھا, میں خود ہے نہیں شاید اس چیز. یہ تو ایک بات ہے نا کہ اے سی نہیں ہے, مریضوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں سے پنکھے لے کر آئیں. یہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو احساس نہیں ہو رہا, آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں پنجاب میں سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ صحت کی صورتحال ہے, اور آپ نئے پروجیکٹ بنا رہی ہیں. بھئی اس کو تو ٹھیک کر لیں آپ پہلے. یعنی کہ اس کو جماعت اسلامی جب یہ پنکھے آواز ہوئی, عوام کھجل ہو رہی ہے, پنکھے لے کے آ بھی رہی ہے, جماعت اسلامی نے کیا کوئی احتجاج پروٹیسٹ؟ بھئی ہم تو مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جمعے کو احتجاج کیا ہے, ہم نے اتوار کو احتجاج کیا ہے, اس سیکٹری ہیلتھ کو بھی کچھ نہیں کہا, مہنگائی کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. سیکٹری ہیلتھ کی اب یہ دیکھیں نا, یہ آپ کے ذریعے سے ہم اپنی آواز عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم عوام کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت جو زبردست انہوں نے میک اپ کر کے اور لوگوں کو کے سامنے ٹک ٹاک اسٹائل میں جو ہے اپنے کارنامے پیش کر رہے ہیں, یہ ایک دو بارشوں نے سارا میک اپ اتار دیا ہے. آپ کہہ رہی ہیں یہ میک اپ لگا ہوا تھا جو اتر گیا ان بارشوں کی وجہ. اچھا, جماعت اسلامی الیکشن نہیں جیتی لاہور کے اندر, کام سب سے زیادہ جماعت اسلامی, پبلک کے لیے انٹرسٹ کے لیے جماعت اسلامی, بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جماعت اسلامی نکلتی ہے. یہ وہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا, یہ 201 یونٹ والا ختم ہوا ہے معاملہ, یہ سارا جماعت. پھر بھی مسئلہ کہاں آتا ہے؟ کیا کوئی لیڈرشپ میں کوئی ایشوز ہیں, جماعت اسلامی کو اس طرح ووٹ نہیں مل پاتے؟ دیکھیں, یہ تو میرا سوال آپ سے کہ آپ نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا پچھلے الیکشن میں؟ میرے علاقے میں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں, یہ نہیں ہے, نہیں تھا, سچی نہیں تھا. میں گارنٹی کے ساتھ. اچھا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ کاش کے ہوتا, میں دے دیتا. میں گزارش یہ کرتا ہوں, دیکھیں یہ تو عوام سے پوچھنے والا سوال ہے کہ عوام جب یہ جانتی ہے کہ امانت دار ہیں, ہم دیانت دار ہیں, محنت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, جتنی خدمت جماعت اسلامی کے یہ رضاکار الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کر رہے ہیں, سیلاب ہو جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, ابھی کے پی میں یہ جو طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, جماعت اسلامی کے رضاکار موجود ہیں اور ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. اب یہ تو عوام جو ہے, وہ عوام کو جو ہے 1947 سے لے کر آج تک عوام کا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے کہ عوام جو ہے ان کو دکھاوا کچھ کرتے ہیں اور کچھ دکھاتے ہیں اور کچھ دکھا کر ووٹ جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں. کیا بریانی کی پلیٹوں پر کوئی جناب کسی اور پلیٹ پہ ووٹ کون دیتا ہے سر؟ سر دیکھیں, یہ اٹریکشنز جو ہے نا جی, وہ ہمارے پاس تو نہیں. لیکن آپ کے ساتھ احتجاج میں لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کے حلقوں سے آتے ہیں نا. جی ہاں, جی ہاں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نیچے کیا بلدیاتی نظام جو ہے, ابھی پنجاب کا بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, جو بڑا ضروری ہے میرے خیال سے. جب تک یہ اختیارات نچلی سطح پہ نہیں آئیں گے, پیسہ بالکل یہ میونسپل بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں آئے گا, تو عوام کا گلی محلے کا یہ کام نہیں ہونا جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ جو واسا اور MCL اور یہ جو برسات کے موسم میں سیوریج کا ابل جانا, گٹروں کا خراب ہو جانا, یہ سارے مسائل پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم 2015 سے اب تک موجود ہی نہیں ہے. اچھا, یہ جو حکومت ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ 2021 میں 2015 میں الیکشن ہوئے تھے, 1 سال کے بعد ان کو اختیارات دیے گئے, 2 سال کے بعد 2021 میں اختیارات ختم کر, 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تو بلدیاتی ادارے ختم کر دیے گئے. 2021 میں سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے پنجاب. بالکل کیے. اچھا, بحال کرنے کے بعد آج تک جو ہے وہ بیچاروں کو اختیارات نہیں ملے. اچھا, کون تھے میئر بھی کون تھے, اور زیادہ جو چیئرمین تھے یونین کونسلز کے, وہ مسلم لیگ نون کے تھے. اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر آج تک عمل درآمد یہ حکومت نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ اپنے اختیارات جو صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے سے, جو قومی اسمبلی کے ممبران کے ذریعے سے, یہ جو 70 ارب کا کام اور 137 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں, وہ یہ اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. گویا کہ
وہ اپنے ہی لوگوں کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مٹھی میں رہے. تو چیف منسٹر صاحبہ بھی ٹھیکے جو ہے من پسند لوگوں کو دینے کا, کھل کے بات ہے نا, دیکھیں نا اس میں بھی کرپشن کے رستے ہیں نا جی بہت زیادہ. اور وہ نہیں چاہتی جب بلدیاتی نمائندے لاہور میں اگر 4-6 ہزار بلدیاتی نمائندے ہوں, یہ والنٹیئرز ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے. یہ تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان تو معاوضے حاصل کرتے ہیں نا, جو کونسلر بیچارے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو یہ بلدیاتی نظام جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ اپنے پاس رکھ کے اپنی مرضی سے وہ ٹھیکے دے رہی ہیں, وہ پیسہ اپنے پاس رہی ہے, اس میں کرپشن ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندوں کو نہیں دینا چاہتی. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ڈیولیوشن ہوگی. 3 ٹائر ہیں, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. ان تینوں گورنمنٹ ساتھ ساتھ چلیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھیں گے تو سسٹم ٹھیک چلے گا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو تو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور جماعت اسلامی اس پر خاموش نہیں. ہم نے اس پر مظاہرے بھی کیے اور ہم عدالت میں بھی گئے, عدالت میں گئے, اور عدالت میں بھی انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے, اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کو حکم دیں گی کہ یہ فوری طور پر انتخابات. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بلدیاتی اداروں کے پاس یہ پیسہ اگر آتا ہے 70 ارب روپے جو ابھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے, کام صحیح نہیں ہو رہے, آپ نے وہ سیوریج کے پائپ پہ بھی میرے خیال سے انسپیکشن کروایا ہے, وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ادھورے کام ہیں, ہم نے پبلک ایڈز کمیٹی جو بنائی ہے, اس پبلک ایڈ کمیٹی کی ہم نے مہم شروع کی ہے پبلک آڈٹ, عوامی آڈٹ ہم کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر کتنے پیسے خرچ ہوئے, کتنے پیسے لگ گئے, کام ادھورا کیوں ہے, اور جو کام ہو چکا ہے کہ وہ اس معیار کا ہے جس معیار کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا ٹھیکیدار نے, وہ اس معیار کے مطابق کام کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. اچھا ہم کیوں نہ آواز اٹھائیں, یہ ہمارے پیسے ہیں, ہمارے ٹیکسوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. آپ ایک سوئی بھی خریدیں تو اس پر بھی حکومت ٹیکس لیتی ہے, سیلز ٹیکس کے ذریعے سے لیتی ہے. پیٹرول پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, بجلی پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, چینی پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, گندم پر ہم ٹیکس, ہر چیز پر تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, عوام ٹیکس دے رہی ہے. لیکن پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام ہماری ٹیکس چور ہے. او بے خدا کے بندو, آپ نے بھی تو ٹیکس لینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر فرد سے آپ بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں اور اپنی مراد ختم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا, حکومت جو ہے وہ اگر قربانی دے, اگر لیڈر جو ہے وہ قربانی دے گا اور وہ یہ کہے کہ جی میں یہ ایئر کنڈیشن یہ جو مراعات ہیں میں یہ حاصل نہیں کرتا, اور ان مراعات کی بجائے ریلیف دے عوام کو, تو عوام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ, حکومتیں, وزارتیں جو ہیں اپنی ریلیف, اپنی تنخواہیں جو وہ 300 400 گنا سے لے کر 900 گنا تک بڑھا لیتی ہیں, لیکن عوام کو 10 15 20 روپے کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر عوام کہاں جائے؟ عوام تو شور کرے گی, اور پھر ہم تو ان کی نمائندگی کریں گے, ہم ان کے ساتھ کریں, ہم عوام کے ساتھ کریں. ابھی دیکھیں نا, پورے پاکستان میں صرف لاہور کی بات نہیں کرتا, کون سی پارٹی ہے جو عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھی, آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں بالکل, میں تو ان کو بھی صرف یا تو یہ کہ اپنے لیڈر کو ہم چھڑوا لیں جیل سے, یا دوسرے یہ کہ جو سیٹیں ہمیں ملنی ہیں کوئی 5 7 6 7 سیٹیں بڑھ جائیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں, ابھی دیکھا آپ نے کہ KPK میں سیٹیں فروخت ہوئی ہیں, اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ سینیٹر بھی بن جائے, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ MNA اور MP بھی بن جائے. تو اس سسٹم کو تو ختم ہونا پڑے گا. اچھا امیر صاحب, آپ کی یہ بلدیاتی الیکشن والی جو بات ہے جس کے لیے آپ عدالت بھی گئے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ وہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں آئے, میرے خیال سے اگر بلدیاتی نظام کو بحال کرتی ہے یہ گورنمنٹ, تو یہ جو تصویر کلچر ہے نا یہ ختم ہو جائے گا, جس میں جگہ جگہ تصاویر آ رہی ہوتی ہیں نواز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی, تو وہ نہیں نہ ہوگا, پھر وہ تشہیر نہیں ہو پائے گی, کیونکہ وہ نچلی سطح پہ آ جائے گا. پھر ادارے جو ہیں وہ کونسلر ہیں یا جو بھی ہیں وہ کام کریں گے, لیکن وہ جو ان کا اپنا ایک ہے نا ریٹ قائم کرنا, وہ میرے خیال سے اس میں کمی آ جائے گی. دیکھیے صورتحال یہ ہے اس وقت پورے ملک میں, یہ صورت ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں وہ اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے, اپنی لیڈرشپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کوشش میں ہے کہ یہ جو ہمارا اقتدار کا وقت ہے نا یہ جتنا طویل ہو جائے. لیکن یہ بھی رب کا فیصلہ ہے
یہ اقتدار جو ہے نا جی وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا. جو آج اقتدار پر ہیں کل وہ جیل میں ہوں گے, اور جو آج جیل میں کل وہ اقتدار میں بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے جو کام ہو جائے وہی اخروی فلاح ہے, اسی میں اجر ہے اور اسی میں بھلائی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں, دیکھیں حکومت ٹھیک ہے جیسے تیسے یہ حکومت آ گئی ہے, ہم نہیں کہتے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, ہم نہیں کہتے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہے, لیکن ہم کیوں نہ کہیں, ہم مجبور ہوتے ہیں جب ان کا کام جو ہے نا جی, ان کے عمل جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. دعائیاں نہیں نظر آ رہی جی ملتی, کلینکس نہیں نظر آ رہے. نواز شریف کلینک امیر جماعت اسلامی لاہور کے اندر پورا لاہور گھومتے, کہتے جی ہمیں تو نہیں نظر آئے, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ اپنی چھت پر اپنا گھر پروگرام کے لیے لوگوں کو کرتا, ہمارے تو قریب ترین بھی کسی کو نہیں ملا, ان کا یہ کہنا ہے. تو یہ آج کا انٹرویو تھا, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنے میزبان زین آصف کی اجازت. اللہ حافظ.